अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया सफूरा चुरंगी के करीब, और उस अफसोसनाक वाक़े में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 40 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुतादिद अफराद अभी भी ज़ख्मी बताए जाते हैं। और इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे कराची में, वहाँ पर एक आला सतह का इजलास हुआ। उससे पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब भी कराची पहुंचे, उन्होंने अपना दौरा श्रीलंका मनसूख किया। इस हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं और आज भी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने एक आला सतह के इजलास की क़यादत की है। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की है उन्होंने, और इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। इसके साथ साथ अहम आज जो बात सामने आई वो रॉ से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से भी आज बयानात सामने आए हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया कि रॉ पाकिस्तान में बदअमनी फैला रही है। सबूत मौजूद हैं जो कि भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिए गए हैं, जो माजी में भी सबूत जो कि भारतीय हम मनसब थे, वज़ीर आज़म थे भारत के, गालिबन उन्हें शर्म शेख में ये सबूत फराहम किए गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, लेकिन फिर भी कुछ अमली तौर पर कुछ तब्दीली देखने में नहीं है। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ हमारे साथ दिलावर चौधरी साहब मौजूद हैं। दिलावर साहब आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने आज एक चेयर की है कमेटी, एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसमें अहम फैसले किए गए हैं। क्या आज का जो इजलास था उस हवाले से कुछ तब्दीली आएगी कराची के हालात में? बहुत शुक्रिया सामा। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि एपेक्स कमेटियाँ बनी किस वक्त थी और किस तनाजुर में बनाई गई थी, कौन से वो वजूहात थी जिसकी वजह से एपेक्स कमेटियाँ मारिद वजूद में आई थी। ये था जो आपका पेशावर में जो APS पे हमला हुआ, उससे पहले और भी बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, जिसमें वाघा चेक पोस्ट के ऊपर एक हमला था, सब्जी मंडी में एक हमला था, इस्लामाबाद की कोर्ट पे हमला था, कराची एयरपोर्ट पे एक हमला था। लेकिन इन तमाम वाक़यात के तसलसल के बावजूद जो अरबाब इख्तियार थे वो मज़े की नींद सो रहे थे। जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था उनको इस चीज़ का अदराक ही नहीं था कि आपने कुछ फैसले ऐसे करने हैं पाकिस्तान के अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए, जो फैसले वक्त की ज़रूरत है। एक असम्बली में एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पेश की गई थी, वो पेश होने के चौथे दिन जो है उसके अंदर जितनी चीज़ें थी उनके ऊपर आपको अगर कोई पेशरफ्त नज़र आई हो तो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन वो तमाम रद्दी की टोकरी में चले गए। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, नेक्टा एंड ऑल दोज थिंग्स, साइबर क्राइम। उसके बाद फिर ये वाक़यात होते रहे, क्योंकि दहशतगर्द तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो तो इस बात से फ़ायदा उठाते हैं कि अरबाब इख्तियार या हुकूमत वक्त जब सो रही हैं और वो उनकी प्रायोरिटीज़ में, उनकी तरजीहात में सिर्फ ये है कि अपने इर्द गिर्द 45, 50 और 100 गाड़ियों का काफ़िले लेके चलो। जैसे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने आपने देखा जो 4 बजे वहाँ आया और उसने उनके काफ़िले में आपने देखा, शर्म आनी चाहिए थी। शर्मनाक वाक़या जी, एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उस पर आप इतनी दबो दबंग से, और वहाँ पे जो आप जवाबात दे रहे हैं वो मेरे ख्याल किसी महज़ब कौम की तो निशानी है, महज़ब लीडरशिप की तो निशानी नहीं करते, ना अकल की निशानी करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें पे खड़े होके अब ये तमाम चीज़ें थी, तो एपेक्स कमेटी हुई थी और एपेक्स कमेटी में उस वक्त भी काफ़ी फैसले किए गए थे। लेकिन बात यह है कि ये एपेक्स कमेटियाँ, ये पीछे से सुपरविजन या एक चीज़ की एनफोर्समेंट कब तक चलती रहेगी? तमाम काम करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की कमिटमेंट चाहिए होती है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, आपको अदारों का मजबूत होना होता है, अदारों की और गवर्नमेंट के दरमियान एक लिंकेज, रब्त चाहिए होता है। वो क्या एक दिन की कमेटी की मीटिंग से वो चीजें आ जाएंगी? अगर एक दिन की कमेटी की मीटिंग बाकायदा तरीके से पैरवी नहीं की गई, आपको ये कहना है, तो आपको लेकिन पहली एपेक्स कमेटी के बाद से आपने देखा कि गवर्नमेंट्स के रवैये क्या है। सूबे ये समझ रहे हैं कि वो आप जो डेवलपमेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं सामा आती, चलें डेवलपमेंट मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट कारामद किस वक्त होती है? उस वक्त होती है जब अवाम उसकी यूटिलाइजेशन कर चुके, अवाम उसमें पार्टिसिपेटरी हो। अगर अवाम मर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में टेररिज्म किधर है? क्या गवर्नमेंट की आज भी टेररिज्म है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी? दिलावर चौधरी साहब से बात कर लें। दिलावर चौधरी साहब, ये कराची का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो वज़ीर आला सिंध पे इस्तीफे का खासा दबाव था। क्या वज़ीर आला सिंध पहली बात तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? इनकी क्या बहुत अच्छी कारकर्दगी कि वो इस्तीफा ना दे? दूसरी बात ये कि क्या उनके इस्तीफे से हालात बेहतर हो जाएंगे?
پہلی بات تو یہ ہے اسامہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سیاست میں جو رجحان چل پڑا ہے وہ نیگیٹو چیزوں کی پیروی ہے، کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کرپشن اس طرح آپ کی پارٹی میں ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی گورنمنٹ میں نہیں ہو رہی، اگر اسی طرح بلیم کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، اور نیگیٹو چیزوں کو زیادہ فالو کیا جا رہا ہے، پازیٹیوٹی کو بالکل فالو کرنے کا رجحان ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر قائم علی شاہ صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ریزائن کریں تو وہ کہتے ہیں جی دہشت گردی، تو پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، خیبر پی کے میں بھی، اگر ایک جگہ کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے یا اس پہ نہیں ہو رہا ٹھیک طرح سے کام، تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ آپ کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ فراہم کر رہا ہے کہ آپ بھی گورنمنٹ میں رہیں، کہ بڑی عجیب سی بات ہے نا۔ دلاور صاحب یہ اسی سچویشن میں اگر اس کو لنک کر لیں، تھر میں جو بچوں کی اتنی ہلاکتیں ہوگی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو پہلے بھی ہوتی رہی، انہوں نے کہا جی اس کو بڑی عجیب سی انہوں نے توجہ دی کہ وہ جناب یہ غربت کی وجہ سے ہے، میل نیوٹریشن ہے، تو بھائی وہاں پہ جو انفراسٹرکچر جو آپ نے وعدہ کیے ہوئے تھے کہ وہاں اتنی سڑکیں بنیں گی، حکومت منتخب ہو کے آئی ہے، اس کا تو کام ہے کہ جو چیزیں پہلے ہو رہی انہیں تبدیل کرے، کچھ ڈیولپمنٹ کرے۔ جی بالکل، میں یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس میں بہت کچھ کہا بھی گیا، میں تھوڑا سا اس کو لیکن ذرا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں موجودہ پرسپیکٹو میں جو ٹیررزم ہوا ہے اس پر واپس آئیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ایپیکس کمیٹی، آپ نے ایک سوال کیا، بڑا اچھا سوال تھا اور بڑا اچھا جواب بھی بریگیڈ صاحب کی طرف سے آیا۔ ایک اور سوال ہے بریگیڈ صاحب نے بڑی بورڈلی بات کی ایپیکس کمیٹیوں کی، ایپیکس کمیٹیوں میں اگر دیکھا جائے تو آرمی کے افراد بھی تو ہیں نا۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا آرمی اسکول کا، اس کے بعد آپ نے ایک اے پی سی بلائی، اس اے پی سی میں آپ نے ایک کمیٹی فارم کی جس نے 7 دن کے اندر آپ کو نیشنل ایکشن پروگرام دیا۔ وہ نیشنل ایکشن پروگرام کہاں ہے؟ اس کے جو 20 نکات تھے ان میں سے ایک تو چلو فوجی عدالتیں اس کے لیے امینڈمنٹس ہو گئیں، وہ معاملہ چلیں سب جوڈس ہو گیا ہے، باقی 19 کہاں ہیں، وہ ان پر کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ اگر آج کی آپ میٹنگ دیکھیں اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، جو اس کا لب لباب ہے، جو اس کا مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی، جرائم پیشہ افراد اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ ساری باتیں نیشنل ایکشن پلان میں چاک آؤٹ کی جا چکی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں اس پہ پیش رفت ہوئی؟ اور اس سے بھی پہلے میں کہتا ہوں آپ اگر نیشنل ایکشن پروگرام کو دیکھیں تو اس میں جو 20 پوائنٹ ہیں ان میں سے ایک نیا پوائنٹ تھا کہ فوجی عدالتیں بنائی جائیں گی، وہ آپ نے بنائی، باقی 19 کے 19 پوائنٹ پہلے کے پرانے تھے، 19 پوائنٹ پہ ہم نام بدل کر کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی، مدارس کے معاملات کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور جرائم پیشہ افراد بلا امتیاز کارروائی ہوگی، سائبر کرائم تھا، اس میں لاؤڈ سپیکر تھا، انسداد دہشت گردی باتیں، اس پر آلریڈی قوانین موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کسی گورنمنٹ میں نہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی جہاں سے یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں کہ وار آن ٹیرر وغیرہ سے، انہوں نے بھی ایک بڑا ایڈہاکزم والا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، کوئی ایک مطلب ایسی کوئی سالڈ قسم کی کوئی بات پریکٹیکلٹی میں، یعنی پریکٹیکل ٹرانسفارمیشن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، بلکہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز چلتی رہیں اور عوام کو سب سے پہلے پاکستان کے نعرے لگتے رہے، لیکن سب سے پہلے خود اپنے ذات کو بچانے کی باتیں جو ہیں پریکٹیکل وہ ہوتی رہیں۔ اچھا بریگیڈ صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کر رہے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے ملٹری کورٹس کی کڑوی گولی نکلی ہے۔ فوج کے علاوہ سیاسی جماعتوں نے کتنا عمل کیا ہے اس نیشنل ایکشن پلان پہ؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اے پی ایس سے لے کے جیسے میں نے آج تک بتایا، اس گیپ کے درمیان آپ کو کون سی تبدیلی ایسی نظر آئی ہے سوائے اس کے کہ جو سندھ میں جو رینجرز آپریشن کر رہے تھے وہ ایک سپیڈ سے شروع ہوا تھا، اب وہ بھی تو آرمی کے ہی اب وہاں پر اس آپریشن کو کنٹروورشل بنانے میں MQM کا بڑا ہاتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ذوالفقار مرزا نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% صحیح ہیں کہ یہ جتنے بھی کرائم ہیں they are being patronized، اور اگر وہ پیٹرنائزیشن اور آن وار کی پریس کانفرنس بھی اگر ذہن میں رکھی جائے ہو رہی ہیں، چلے آپ اس کے سندھ سے نیچے آ کے پنجاب میں دیکھ لیں، آپ KPK میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، جو نیشنل ایکشن پلان کا جو ایکشن تھا تو وہ تو کنٹری وائڈ ہونا تھا نا، تو کیا وہ ایکشن پلان جو نظر آ گیا اس کے بعد ایپیکس کمیٹیاں بن گئیں تو پھر اس کو پرسو کرنے کے لیے کہ ضرورت ہے کہ جی تمام لوگ پھر مل جل کے بیٹھے؟ بات یہ ہے کہ اربن وارفیئر جب بھی ہوتی ہے اور اس قسم کا ٹیررزم جو ہوتا ہے اس میں لیڈ رول جو ہوتا ہے وہ پولیس کا اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے آپ کی پولیس کی جو انٹیلیجنس سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں،
جس میں آپ کی مطلب یہ اس بات کی غمازی نہیں میں کر رہا کہ جی جو آپ کی میجر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام ختم ہو گیا، لیکن ان سب کو ڈو ٹیل کر کے ایک آپ کو کمانڈ سٹرکچر یا آپ کو ایک نیشنل انٹیلیجنس سٹرکچر ایسا بنانا پڑتا ہے جس سے ذریعے آپ کے اوپر سے آنے والی انٹیلیجنس نیچے اور نیچے پہنچنے والی انٹیلیجنس ہے وہ ڈاؤن ورڈ مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف ایجنسیز کو ٹرانسفارم ہو، اور یہ نیشن وائڈ کام ہوتا ہے، یہ پروونشل وائڈ تو بعد میں ہوگا۔ تو کیا وہ نیشنل لیول پہ آپ نے وہ ادارہ تفویض کر دیا، آپ نے کیا وہاں پہ کوئی ایسا پروفیشنل چیئرمینز پوسٹ کر دیے؟ یہ نیشنل ایکشن پلان کا سب سے بڑا جز تھا، اور کل جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کے نظام کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ 14-15 سال سے اس وار میں ہیں، آج تک آپ جس پچھلی جتنی حکومتوں کو کاؤنٹ کر لیں یا مشرف کے دور میں جب آپ انٹر ہوئے تھے، اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور اب یہ تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ایک کہتے ہیں نا ایک غلط چیز کو آپ کہنے کے لیے دوسری چیز کو صحیح نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں، کیا اس میں آپ نے ایز اے نیشن، ایز اے ریاست، ایز اے حکومت آپ نے یہ چیزیں مکمل کر لی ہیں؟ امریکہ اتنا ڈیولپ ملک ہے، اتنا ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ ہے، جب وہ وار آن ٹیرر میں یا 9/11 میں جب وہ گئے تھے تو سب سے پہلے یا 9/11 کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک نیشنل انٹیلیجنس سیٹ اپ بنایا تھا، اور جس کی ڈائریکٹ رپورٹنگ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو ہوتی تھی، پینٹاگون میں اور اسٹیٹ آفس میں ان کا دفتر کیا گیا نا، بلکہ انہوں نے ایک نئی وزارت ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نام سے جو ہے کی تھی۔ میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے یہاں لاکھوں ملازم ہیں، 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، بالکل ان کو مربوط ہونا چاہیے، اور اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی نیشنل کاز کے لیے دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی آزادی سلب ہوتے ہوئے جو ہے وہ بعض ایجنسیاں جو ہیں یا کوئی بھی ہے وہ انڈیویجولز جو ہیں یا کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو بھی اس وقت ایک نیشنل کاز کے لیے آنا چاہیے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا رول واقعی گورنمنٹ کا ہے۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کوریڈور کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کوریڈور کے معاہدے ہیں جو چائنا اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کو میں دلاور صاحب یہ سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اپیکس کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں اور نیشنل ایکشن پلان بھی بن گیا، لیکن عمل درآمد فوج کے علاوہ حکمرانوں نے اور صوبوں نے اور وفاق نے کتنا کیا؟ ناظرین ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اپیکس کمیٹیوں اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں۔ دلاور چودھری صاحب، اپیکس کمیٹی کی بھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اپیکس کمیٹیوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ فوج کے علاوہ عمل درآمد کس نے کیا اپیکس کمیٹیوں پہ، اور یہ بھی بتائے گا کہ اتنا مؤثر نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں اپیکس کمیٹیاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپیکس کمیٹیاں مؤثر نظر آ رہی ہیں، آرمی چیف نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کے بھی ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ ہم ایک واقعہ جو ہوتا ہے تو ہم بالکل یہ مطلب ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ نہ کہہ دیں، کو 50 واقعات روکے بھی جاتے ہیں، تھوارٹڈ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک وسیع پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ جو میں بات کر رہا تھا بڑی اہم ہے، میرے نقطہ نگاہ میں بڑی اہم ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اکنامک کوریڈور کی جب بات ہوگی تو یہ اصل میں لیڈرشپ کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس ریجن میں اور ان دی لانگر پرسپیکٹو۔ دلاور صاحب میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اپیکس کمیٹیوں پہ تو تمام جماعتیں متفق تھیں، لیکن اس پہ تمام جو صوبوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے یا وفاق نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اسے امپلیمنٹ کروانے کا مجھے صرف 2 منٹ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے ایک جا رہے ہیں سلسلے میں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، اور را بھی ایکٹیویٹ ہوگی، سارا کچھ ہوگا اپنی جگہ پہ، جو آپ باتیں بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے پہلے ہی ایک کوآرڈینیٹڈ جو پالیسی جو ہے اس کو بنا کے رکھنا چاہیے تھا کہ جب ہم اس طرح آئیں گے تو اس کے بھی بیک لیشز ہوں گے، اس کے بھی فال آؤٹس ہوں گے، یہ بھی ہوگا۔ آپ نے بالکل کام نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے جو نیکٹا ہے
دیکھیں بات یہ ہے کہ نیکٹا کا فال ہونا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک کوآرڈینیٹڈ ماحول میں لے کے آنا پڑے گا, تو وہ اس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ وہ ساری کی ساری نیکٹا میں رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ ہوں گی اور پھر آگے نیکٹا فیصلہ کرے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ بیچ میں ایک وزیر داخلہ آ جاتے ہیں, ان کی ناک آ جاتی ہے, ایک وزیر اعظم ہے ان کی ناک آ جاتی ہے, اور دونوں کی آپس کی جو وہی نا دونوں کی آپس داخلہ تو ہے ہی نہیں, دونوں کی آپس کی داخلہ ہے ہی نہیں, دونوں کی میں وہی عرض کر رہا ہوں دونوں کی آپس کی لڑائی میں ایک کی چونچ ایک کی دم گم ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکٹا بھی گم ہو جاتی ہے. کہ وہاں پہ کوئی ایسا اس وقت بندہ ایسا چاہیے نا, دیکھیں نیکٹا میں جس کے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے, بالکل آن میرٹ ہو, جو ان چیزوں کو سارا اینالائز کر سکے, ڈیٹا پروسیس کر سکے کہ آئی ایس آئی کی طرف سے یہ انفارمیشن ہے, ایم آئی کی طرف سے یہ انفارمیشن ہے, آئی بی کی طرف سے یہ انفارمیشن ہے, تو اس کو کلیکٹ کر کے ہم نے کیا اسٹریٹجی چاک آؤٹ کرنی ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی. ٹھیک ہے نا, یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کریں گے, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے, تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری کو راہ سبوتاج کرنا چاہ رہی ہے, آپ میں بار بار یہ کہوں گا آپ خود راہ سے برا کام بات کریں گے. برگیڈ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قومی سانحات پر مشاورت کی جاتی ہے, مشاورت قومی سانحات کے بعد کیوں کی جاتی ہے؟ اب آرمی پبلک اسکول کے بعد کافی مشاورت ہوئی, تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی, لیکن پراپر کوئی کچھ منظم طریقے سے ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنے آپ کو, اس کے بعد ایک اور بڑا سانحہ ہمیں دیکھنا پڑ گیا. اسامہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ کے اندر جب لیڈرشپ میں ول نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیورنس کی, ویژن نہیں ہے آپ کا, جب آپ چیزوں کو سوچ نہیں سکتے, اداروں کو فال نہیں کر سکتے, آپ کے اندر ایکٹیو پرسوئنس نہیں ہے. آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کون ہینڈل کرتا ہے فیڈرل لیول پہ؟ انٹیریئر منسٹر. کیا انٹیریئر منسٹر آپ کو اس واقعے کے بعد سے لے کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد آج تک کہیں سین پہ نظر آئے ہیں؟ کیوں نہیں نظر آئے؟ آپ کی فورن پالیسی کے کنٹورز کس نے ڈیسائیڈ کر کے کسی نے امپلیمنٹ کرانے؟ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سیریس نہیں لیتے. میں اور آپ سیریس نہ لے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم تو عوام ہیں, عام آدمی ہیں, لیکن حکمران جو ہیں یہ یہیں سے تو آپ کو کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے, یہیں سے تو آپ کو پرائورٹیز کا اندازہ ہوتا ہے, یہیں سے تو آپ کو سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے, یہیں سے تو آپ کو ڈیڈیکیشن کا. جب یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور آپ نے جو آپ کو اقدامات لینے چاہیے وہ اقدامات آپ نہیں لے رہے, اور معذرت کے ساتھ جب کسی حکمران جماعت کے کسی اہلکار سے بات کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں دیکنے میں آ رہی ہیں, اگر کراچی کی آپ مثال لیتے ہیں, کراچی میں 26,000 پولیس ہے, 26,647 کو پولیس کی اسٹرینتھ ہے, اس میں سے کوئی 40% پولیس وی آئی پی سیکیورٹیز پہ ڈپلوائڈ ہے, کوئی 13,000 لوگ ہیں, 13,000 پولیس والے ہیں. اور اسی پہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ہم 6 کروڑ میں سب کو سیکیورٹی فراہم میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, وجہ تو یہی ہے سیکیورٹی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ پولیس کو بلیم کریں گے تو آپ بہت بڑی زیادتی کریں گے. اس اسٹرینتھ کے ساتھ بھی پولیس فورس ایک ایکسٹرا کام کر رہی ہے, یعنی آپ کے 2 ڈی ایس پیز پیچھے قتل ہو چکے, شہید ہو چکے. جو راؤ انوار کے ساتھ جو ڈی ایس پی تھا وہ جس دن پریس کانفرنس تھی اس سے اگلے دن ان کو شہید کر دیا گیا. نہیں راؤ انوار صاحب حیات ہیں, راؤ انوار صاحب کے ساتھ جو ڈی ایس پی تھے ان کی کانفرنس میں موجود تھے, ان کو اگلے دن شہید کر دیا گیا. یہ پولیس آفیسر اس طرح ٹارگٹ ہو رہے ہیں, حکومت سوئی ہوئی ہے. اور اس طرح کے واقعات, مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس, میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ آپ کے پاس تھریٹ میٹرکس ہی نہیں ہے, آپ تھریٹ کو انالائز ہی نہیں کر سکتے, ادارے آپ کے کمزور سے کمزور تک ہیں, جو منسٹر ہیں وہ بھتہ خوری میں لگے ہوئے ہیں, کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے کسی کی, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کی. تو جب آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی, آپ چیز کے حالات کا اندازہ لیں, تو پھر تو آپ واقعہ ہونے کے بعد ہی ریئیکٹ کریں گے نا. اگر آپ کے پاس ایک پالیسی ہو, ایک اسٹریٹجی ہو, آپ ایک سافٹ ویئر ایریاز کو ڈیٹرمن کر سکے, مانا کہ پرابلم ٹیررزم کی وار جو ہوتی ہے اس کو اسی لیے تھرڈ ڈائمنشن وار کہا جاتا ہے کہ اس میں دشمن جو ہوتا ہے انویزیبل ہوتا ہے اور وہ آپ کے عوام کی صورت میں سامنے آتا ہے. یعنی کل جیسے اب کراچی میں کتنی سیکیورٹی کمپنیاں کام کر رہی ہیں, وہ ہمی میں چھپے ہوتے ہیں, وہ ہمی میں سے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ را کا نام لیتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے لوگ آ گئے, کام کرنے کے لیے وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. یہاں پہ لسٹ موجود ہے آپ کے پاس, اور یہاں کے لوگ وہاں سے ٹریننگ بھی کر کے آتے ہیں. یا آپ دیکھیے نا وہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا ایک چھوٹا راجن, ایک وہ جو اپنا
क्रिमिनल गैंग और अंडर माफिया अंडरवर्ल्ड का है इंडिया का, वो रॉ का स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो है वो कमांड कर रहा है, वहां पे जो स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये तमाम चीजें जो हैं हमारे अंदर के, तो हमने आइडेंटिफाई करना है उन स्लीपर सेल्स को और उन एरियाज को जहां से ये लोग निकल सकते हैं। उसके लिए आपको रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस चाहिए, एक्टिव पुलिसिंग चाहिए, आपको सर्च एरियाज चाहिए, आपको एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट रूट्स और इंटरेस्ट रूट्स, आपको एयरपोर्ट के ऊपर एक इफेक्टिव एफआईए की सर्विलेंस चाहिए। क्या वो दिलावर चौधरी साहब रॉ से मुतालिक कुछ बात करेंगे? दफ्तर खारजा का बयान भी आया कि पाकिस्तान में रॉ मुदाखलत कर रही है और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाह रही है। ये तो पुरानी बातें हैं, काफी अरसे से बातें होती आ रही हैं, इसका कुछ हल क्यों नहीं आता है? इसलिए हल नहीं आता कि हम जो है वो सॉलिड एविडेंस बहुत कम प्रोवाइड करते हैं और उसके बजाय जब बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसके बाद एक तवील खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इस हवाले से भी हमारी एफर्ट्स में वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। हमें चाहिए, जब आप ये बात करते हैं कि आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि शर्मुल शेख में मनमोहन सिंह को भी एविडेंसेस दी गई, यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और अब भी आज भी काफ़ी तनकीद आज भी सेक्रेटरी खारजा ने ये बात कही है कि हमने भारत को शवाहिद दिए। वो क्या शवाहिद हैं? वो हमारे भी सामने लाए जाएं, मीडिया किए जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे वो रखे जाएं उनको, ताकि एवेल्युएट किया जा सके। छोटा सा कोई वाक़या हो जाता है तो एक आम शहरी भी कहता है कि यकीनन जाने करवाएं, अगर आम शहरी भी जानना चाहता है कि राह के अगर सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन वाकयात के पीछे रॉ है। मैं ये समझता हूँ, मेरी परसेप्शन है। लेकिन जब हम सिर्फ शोर मचाएंगे और एक कोई सॉलिड एविडेंसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रखेंगे तो फिर लोग हमारे इस बात को भी, चाहे वो रॉ भी होगी तो उस पर कान नहीं धरे जाएंगे। वो कहेंगे कि ये एक प्रोपोगेंडा है जो कि एक वारदात के बाद हम ये करते हैं। देखें ना, ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम वो सारे एविडेंसेस जो हैं वो पूरे तरीके से, महज ये कह देना काफी नहीं है कि आपने भारत को, आप उसको मीडिया के सामने रखें, इंटरनेशनल लेवल पे रखें और फिर ये पूछें पूरी दुनिया से कि जनाब हम वॉर ऑन टेरर भी लड़ रहे हैं, आपके लिए हम अफगानिस्तान में भी अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुल्क में भी हम ये सारा कर रहे हैं, उसके बाद हमारे ये बॉर्डर्स पे ये हो रहा है और हमारे इनलैंड्स में ये इस तरह की पेनिट्रेशन हो रही है, इस तरह की तरबियत हो रही है। ताकि उसको एक चीज अगर दिलावर चौधरी साहब को थोड़ा सा कि जहां तक सॉलिड एविडेंस की बात मौजूद है ना, तो बहुत सॉलिड एविडेंस मौजूद है। उन लोगों के डिटेल्स, नाम, उनके पते, उनके एड्रेसेस मौजूद है। बॉम्बे का वाकया हुआ था, आपको याद होगा, उन्होंने क्या एविडेंस पेश किया था कि जी किश्ती आई, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कोलगेट के जी डब्बे पड़े हुए थे, उसके जी लक्स के वहां पे वो पड़े हुए थे, साबुन के जो है वो पड़े हुए थे, उधर KFC का जी एक वो पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी किश्ती चली गई बॉम्बे, एक इतनी बड़ी ब्लू एरिया, ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी है इंडिया की, उसके क्या उन्होंने उस इंडियन नेवी चीफ को जो वो कोस्टल कमांड का आदमी उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। मतलब ये कहने का है जो एविडेंस, जिस तरह के उन्होंने एविडेंस पेश किए थे और दुनिया उनको मानने को तैयार थी, तो हमारे एविडेंस उनके मुकाबले में बड़े सॉलिड एविडेंस। अब जब मैं आपको APS की बात करता हूं, APS का जब इंसिडेंट हुआ है तो जो इंडियन एम्बेसी से, इंडियन कॉन्सुलेट से जो कॉल्स हुई हैं, जो नंबर, जिस नंबर पे वो कॉल्स हुई है, वो तमाम के तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास मौजूद है। लेकिन बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसमें सिर्फ रॉ ही नहीं है, इसमें और भी एजेंसीज के फुटप्रिंट्स हैं और वो एजेंसियां डिनाई करना चाहती हैं आपको कि वो आपको डिस्टेबलाइज कर रही है। देखिए CIA के भी फुटप्रिंट्स हैं। एक और बात मैं थोड़ी सी कंप्लीट करने दे। आप कहते हैं एविडेंस नहीं है, यहां से आपका वो रेमंड डेविस पकड़ा गया, उसका आपने कैमरा जो है वो निकाला, उसके आपने कैमरे के अंदर सबूत निकाले, बाकी उसके अंदर से क्या चीजें बात ये है, आप ये याद रखिए, आजकल के एनवायरनमेंट कर रहे हैं एविडेंस की, तो भाई यहां पे थोड़े से अर्ज में भी करना चाहूंगा प्लीज, अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका इशारा मेरी तरफ है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एविडेंस मौजूद नहीं है। देखिए, अगर आप ये बातें करते रहेंगे कि आपके पास फलां ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं, फलां उनको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? कब करेंगे? वो कहते हैं मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। फैज का वो मिसरा मुझे याद आता है कि अब ये जरूरत है कि आप अब सारे मसलतें छोड़ के
ان چیزوں کو پبلک کریں, یہ آپ کے ملک کا سوال ہے. کیوں نہیں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوائے یہ کہ ہم کہیں ایسے اس آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ بھی کمزوری ہے ہماری لیڈرشپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سالڈ گراؤنڈز پہ آپ بہت زیادہ مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں. ریجن ہے, تعلقات اس حد تک نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں را ہے, دوسری طرف آپ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں. کبھی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ شروع کریں, کبھی ون ڈے کرکٹ سیریز شروع کریں, کبھی آپ, اور اگر دیکھا جائے تو اس سانحے سے گزشتہ ایک رات پہلے کرکٹ کی بات آتی ہے اور انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ بحال ہو. اور اگلے دن میرے سنیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل اس کے پیچھے را ہے, اور وہ ہوگی اس لیے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ایشین ٹائیگر بن جائیں اور چائنا گلوبل پاور بن جائے. وہ تو نہیں چاہیں گے نا, ان کا کیا رول رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. کرکٹ کی بحالی کا کہہ دیتے ہیں ہمیں, اور آج زمبابوین ٹیم کہہ رہی کہ ہم نہیں آئیں گے. وہی نا کہ آپ جب یہ ان چیزوں پہ قابو نہیں پائیں گے, ان چیزوں کو پبلک نہیں کریں گے, ایک بولڈ سٹیپ نہیں لیں گے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کی ول کی کمزوری ہے کہ آپ ایک درمیانہ رستہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ بالکل دروازے, آپ سمجھتے ہیں دروازے بند ہو جائیں گے بھارت سے تعلقات کے اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مصلحت میں پڑھنا چاہیے. ہم بس کہہ دیں گے تو را جو ہے یہ مصلحت کا پوچھ لیں برگیڈ صاحب سے. برگیڈ صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسکرپٹس موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, میں ایک عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے, چھوٹا سا کوئی یہاں بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پرسیپشن نہیں جاتی ہے کہ رائے اس میں ضرور ملوث ہے, اور یقیناً ملوث ہوتی بھی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ثبوت موجود ہیں, ٹرانسکرپٹس موجود ہیں. لیکن تمام تر یہ جو ثبوت موجود ہونے کے باوجود بھی, تمام تر شواہد موجود ہونے کے باوجود بھی, مصلحت کیا ہے کہ پبلک نہیں کی جاتی ہے چیزیں, عوام تک نہیں پہنچائی جاتی ہیں چیزیں؟ مصلحت تو آپ کو بتائی نا چودھری صاحب نے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پیسیو ایٹیچیوڈ شو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یعنی آج تو آپ اتنی تو بات کر رہے ہیں کہ را انوالو ہے. آج سے پہلے ایون مشرف صاحب کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں تو کوئی یہ کہتا نہیں, وہ کہتا جی تھرڈ کنٹری انوالو ہے, اس لیے کہ مسلطوں کا شکار ہے. اس پر کھل کے کہہ دیا گیا نا, کبھی کھل کے را کا نام نہیں لیا جاتا تھا. عرض کر رہا ہوں کہ اب وکی لیکس کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ چیزیں کب ہوئی ہیں؟ وہ چیزیں آج سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی ہے, کوئی 20 سال پہلے ہوئی, 12 سال پہلے ہوئی ہے. کچھ اسٹیٹ سیکریٹ ہوتے ہیں جو پبلک کے سامنے لانے ضروری نہیں ہوتے ایک پرٹیکولر ٹائم تک. اور دنیا میں رائٹ آن انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک ٹائم لیپس کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ 5 سال گزر جائیں یا 10 سال گزر. جیسے ابھی لیاقت علی خان کے جو شہادت کا تمام کے تمام جو ڈاکومنٹس آرکائیو سے ریلیز ہوئے, انہوں نے کیا کیا کہ امریکن نے مروایا تھا لیاقت علی خان کو, کیونکہ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ایران سے ہماری سفارش کرو. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کرتا ہوں. اب آج آپ کو پتہ چلا, آج تک ہم اس ڈیبیٹ پہ لگے ہوئے تھے لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا, ہم نے کہا جی کس طرح, اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے کوئی ہائرڈ کلر نہیں مل رہا تھا, آپ کو افغانستان سے ایک آدمی لے رہا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں واقعی یہ جو مصلحتوں کا ہم شکار ہیں نا, جہاں ہم کہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کہیں ذاتی بزنس کرنا چاہتے ہیں, کہیں اپنی سیلف پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو پیس ایکٹیوسٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان. میں بریگیڈیئر صاحب کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ترکی کا واقعہ. یہ ترکی کا واقعہ اگر بریک کے بعد یہاں سے سٹارٹ, ناظرین بریک کے بعد کوئی ترکی کا واقعہ سنانا چاہتے ہیں دلاور چودھری صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دلاور چودھری صاحب آپ کو ترکی کے حوالے سے لیڈرشپ اور بولڈ لیڈرشپ کے حوالے سے جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی پولیٹیکل ول کی, میں اس پر ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اوٹومن امپائر جو ہے وہ ختم ہو گئی, ترکی جو ہے وہ کیپچولیٹ سٹیٹ بن گیا تھا. ہر کوئی اس کو وہاں پہ اس نے قرضے دے کے تو اس کو اپنے اپنے مفادات کے لیے بڑی طاقتوں نے, برطانیہ وغیرہ نے اس کو یوز کر رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. تو قبرص کا مسئلے پہ ایک اجلاس ہو رہا تھا, وہاں کمال اتا ترک نے اپنی تلوار نکال کے میز پہ رکھ دی تھی سب کے سامنے. اس نے کہا تھا کہ ہم کمزور ہیں اور آپ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہمیں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ تلوار ہے, اور جب تک ایک ترک میں خون کا آخری قطرہ تک موجود ہے ہم لڑیں گے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ یہ بات سن لیں, اگر آپ ایسے کو منصوبے بنا رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں, ورنہ آخری ترک تک لڑنا پڑے گا آپ کو ترکی کو مزید تقسیم کرنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے پولیٹیکل ول. آپ مطلب 8 سال میں آپ عوام کے آگے یہ ریویل کر رہے ہیں جناب وہ تو را تھی,
جو 10 سال سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. اب آپ جو سالڈ ایویڈنسز ہیں ان کو اب سامنے نہیں لانا چاہتے کہ شاید پھر ہمیں کوئی اس طرح کرنا پڑے. ترکی کا واقعہ تو سنا دیا, میں سوال اپنا اگر پٹ کر لوں, وزارت خارجہ کی جانب سے آج بیان سامنے آیا ہے کہ افغانستان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ کیا افغانستان عمل کرے گا اس پہ, پاکستان کے خلاف سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں افغانستان کی بھی بہتری اس میں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ دیکھے. کرزئی صاحب نے جو کچھ کیا ہے, جس طرح انہوں نے بینیفٹ کیا انڈینز کو, اور جس طرح ان کو وہاں موقع دیا. غنی صاحب بھی اپنے پہلے دورے, اپنی حکومت سنبھالنے کے پہلے دورے پہ انڈیا جاتے ہیں. میری بات ذرا مکمل ہونے دیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کا اشرف غنی صاحب اس کو ضرور اینالائز کریں. اس سے کرزئی صاحب تو وقتی طور پہ مضبوط ہوئے لیکن افغانستان کمزور ہوتا چلا گیا. تو ان کو یہ چیزیں ضرور سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ واقعی افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ جو یہ پراکسی وار قسم کی جو صورتحال انڈیا نے کریٹ کر رکھی ہے, یا ایسا جو تاثر ہے, اس کو فوری طور پہ زائل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ان کا عزم جو ہے وہ ول نظر آئے کہ وہ واقعی اس دفعہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ افغانستان میں ایک امن لانا چاہتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے, آپ نے پوچھا نا کہ ایک ایسا کرے, اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان کی بھی انسٹیبلٹی, نہ صرف ریجن کے لیے تو کریں گے ہی انسٹیبلٹی کا گلا کھودیں گے, افغانستان کے لیے بھی انسٹیبلٹی کا گلا کھودیں. برگیڈ صاحب اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کچھ بات کریں, پولیس کی اگر بات کی جائے, اگر سیکیورٹی کی بات کریں, تو آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے بیان آیا کہ اگر جب تک پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چھوڑا نہیں جائے گا تب تک پولیس کی حالت اور پولیس کی جو ڈیلیورنس ہے, کارکردگی ہے, وہ بہتر نہیں ہوگی. عمران خان صاحب نے کوئی راکٹ سائنس تو بتائی نہیں, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ تو ایک, تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک اسٹینڈرڈ پرنسپل پوری دنیا میں پولیس گورنمنٹ کے کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے. پولیس جو پڑھے لکھے ممالک ہیں وہاں پہ, لیکن پولیس پہ ہمارا سیاسی اثر و رسوخ تو دیکھنے میں آتا ہے, پاکستان کے علاوہ ہی باقی دنیا میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ آپ کی پولیس کی جو فورس ہے, آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ وہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ کتنی پولیس, آپ نے ایک ایلیٹ, اتنی بڑی ایلیٹ بنائی تھی نا, بڑی کیپیبل فورس تھی, بڑی افیکٹو فورس تھی, ان کی یونیفارم اٹریکٹیو تھی, اور ایلیٹس کے ذمہ لگ گئی. ایلیٹس جو ہے وہ ایلیٹس کی حفاظت کر رہی ہے, عوام سڑکوں پہ مر رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, کوئی بودریشن نہیں ہے. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا کل چیف منسٹر 100 گاڑیوں کے کانوائے میں آیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لوگ جاتے ہیں, شیخوپورہ جاتے ہیں, اکاڑا جاتے ہیں, ساہیوال جاتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ اپنی ٹیلی ویژن پہ خبریں چلائی ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نارم ہے پولیس کا, پولیس رولز کے اندر یہ ہے کہ جی آپ پولیس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے یا پولیٹیسائز پولیس نہیں کریں. لیکن جب آپ پولیس کی بھرتی کے جو وہ اپنا کوٹے ہیں وہ ایم پی ایس کو دے دیں گے یا آپ سیاسی لوگوں کو دے دیں گے, تو یہ کون سی دنیا کے رول میں لکھا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, اس سے پہلے ماضی میں جب یہ کام ہوا تو جتنے کرمنل تھے وہ پولیس میں آ گئے, اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے نام پنجاب میں آپ کو ملتے ہیں جن میں جو قبضہ مافیا میں تھے, جو ڈرگز میں تھے, جو مختلف کرائمز میں انوالو تھے, وہ لوگوں نے بھرتی کروائے تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے قتل ہو گئے. اگر آپ اس ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو بہت بڑی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ایک بیس لائن عرض کی ہے, بیس لائن یہ ہے کہ ان تمام ہینڈی کیپس کے باوجود پولیس چاہے خیبر پختونخوا میں ہے, چاہے پنجاب میں ہے, چاہے بلوچستان میں ہے, چاہے سندھ میں ہے, وہ بہت ڈیلیورنس کر رہی ہے. لیکن ان کے اندر کیپیسٹی جتنی ہے وہ اس سے اتنی ڈیلیورنس تو وہ آپ کو تقریباً دے رہے ہیں. اب آج جو ضرورت ہے, کیا صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیپیسٹی تو ان میں ہوگی لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا پراپر طریقے سے؟ دیکھیں ہیومن کیپیسٹی سے ہر کام نہیں چلتا. آپ کو اب جو آپ سندھ میں پھر چلے جائیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایکوپمنٹ تو بالکل ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ جب انہیں آزادی سے کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو یہ بھی افیکٹ کرتی ہے. آزادی سے وہ کم کام کریں گے. ایک آدمی کے پاس اگر ایک کرائم کو ڈیفینڈ, ایک کرمنل سے لڑنے کے لیے ایک ویپن ہوگا, اس میں گولیاں ہوں گی, ایک ہتھیار ہوگا, تو وہ اپنے لڑے گا نا. کئی بار خبریں بھی چلا چکے کہ جو ایکوپمنٹ پولیس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی. اب آپ نے اے پی سیز دینی تھی, کتنا بڑا اسکینڈل وہاں پہ, کتنا کک بیک تھا, کتنے آپ نے آئی جیز کو ایک سمری سائن کرنے کے لیے کیا. آپ خیبر پختونخوا میں پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے جو ہتھیار لینے, اسلحہ لینا تھا, وہ آج تک آئی جی جو ہے نیب جو ہے اس سے پیسے نکلوانے کے چکر میں تمام پیسہ اس نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال لیا تھا. ہمیں تمام پروونسز میں جو پولیس کا ٹی اے ڈی او ہوتا ہے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز کھائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی پولیس جو ہے جہاں تک وار آن ٹیرر کے خلاف ہے تو انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں, اور وہ پولیس کے جوان اور باقی آفیسر لڑ بھی بہت
دلیری سے رہیں, لیکن اب آپ ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالیں. وہ کیپیسٹی سے زیادہ بھی بوجھ برداشت کر دیں گے اگر ان کے پاس وہ لڑائی لڑنے کے لیے ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل اکوپمنٹ آپ ان کو پرووائڈ, آپ ان کو ایک اسٹریٹجی دے سکیں گے, آپ ان کو ایک پالیسی دے سکیں گے, آپ ان کی روزانہ پوسٹنگز کے چکر میں نہیں پڑیں گے, آپ وہاں پہ تھانے جب بکیں گے نہیں, جب وہاں سے آپ بھتے نہیں مانگیں گے, تبھی پولیس کی ڈیلیورنس جو ہے آؤٹ آف دی باکس اور آگے جائے گی نا. ابھی تک جو جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 4 دنوں میں اگر سندھ میں آپ دیکھیں, اچھا برگر صاحب اگر ہم کچھ را کی ہی بات کر لیں کیونکہ برننگ ایشو ہے را کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ISA میں بھی کام کر چکے ہیں, را یا کوئی اور کسی غیر ملکی ایجنسی کی بات کر لیں تو وہ پاکستان میں ملک دشمن ایجنسی کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے کے ان کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں؟ طریقہ کار تو بہت زیادہ طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایجنسی ہوتی ہے وہ یا تو ڈائریکٹ آپ کے ملک میں کام کرتی ہے, جس کے لیے یہاں پہ وہ اپنے فیسیلیٹیٹرز اور اپنے آپ ہی کے لوگوں کے صورت میں اپنے نیٹ ورک کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس نیٹ ورک میں کچھ لوگ ایکٹیو اپنا آپریشنز کے لیے ہوتے ہیں, کچھ وہ سلیپر سیلز کے طور پہ رکھتے ہیں, کچھ کو وہ انتظامی امور کی ذمہ داری دیتے ہیں, اور کچھ کو وہ کمانڈ پراپر نیٹ ورک بناتے ہیں. وہاں پہ لوگ آپ کے ہی استعمال ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں سے لوگ, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے آپ نے بہت سارے یہاں پہ ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں آپ نے جب اس آدمی کی آئیڈینٹی بعد میں آپ نے ڈیٹیکٹ کی تو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا, وہ تو مسلمان کے روپ میں یہاں پہ رہ رہا تھا. اب یہ طریقہ ہے, پھر یہ تھرڈ کنٹری کی ٹیکٹکس بھی استعمال ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کارزائی کے زمانے میں, اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈیا نے کارزائی کی حکومت کے 14 کونسولیٹس وہاں بنائے تھے. وہاں پہ جتنے ایمبیسیز یا کونسولیٹ پہ جتنے لوگ پوسٹڈ تھے وہ سارے را کے آفیشرز تھے. وہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ انہوں نے را نے اپنا ایک اسپیشل اپنا پلان ڈویژن بنایا ہوا ہے جس کو ایک کرمنل گینگ جو ہے وہ سپروائز کر رہا ہے, اس کے لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ذوالفقار مرزا نے بہت چیزیں را کے مقابلے را کے متعلق کہی ہیں, اور اس نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو را کی پے رول پہ ہیں اور جو ٹریننگ لے کے آئے ہیں. یہاں سے پاکستان سے بہت سارے لوگ ہیں ایسے, جو جاوید لنگڑا ایک ہے جو جا کے آپ نے نام اس کا سنا ہوگا کہ وہ انڈیا میں رہ رہا ہے, انڈین نیشنل وہ بن چکا ہے. اس طرح کے اور بہت سارے آپ کے یہاں ایک سرائکی دلاور صاحب سے بات کریں. دلاور صاحب رعب کی بھی بات ہوگی, اگر کچھ بات کر لیں گزشتہ روز پیش آنے والے افسوسناک سانحے کے حوالے سے, تو کچھ علماء کرام کی جانب سے اس خصوصی طبقے یعنی بوہری اور اسماعیلی طبقے کے لیے ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا تھا. کیا اس فتوے سے کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہوئے تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس فتوے کی وجہ سے کسی نے یہ اس طرح مطلب فرقہ وارانہ کام نہیں ہے یہ, لیکن جب آپ اس طرح کے فتوے دیں گے تو تقسیم ہوگی, اور تقسیم کا پھر را اور اس طرح کی چیز جو آپ کے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں, کوئی ایک پراپر ہمارا کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے, کون کس مفتی کو اختیار ہے. پہلی بات تو یہ کہ مفتی کون ہے, کون مفتی کہلوانے کے قابل ہے, اور دوسری بات یہ کہ کس کو اختیار ہے کہ وہ کوئی فتویٰ جاری کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے علماء بڑے سمجھدار ہیں, اکثریت بڑی سمجھداری سے چلتی ہے ہمیں, لیکن جب کوئی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو خام خواہ اچھالے اور اس طرح نہ کرے, بلکہ اس کو اس کے پیرامیٹر میں دیکھتے ہوئے اس کو میرا خیال ہے اس کا بلیک آؤٹ کرنا چاہیے. آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا, میں اس طرف میں بھی اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کا جو ہے غیر جانبداری, کہ آپ وہ میں اس کی اسپرٹ یہ سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ کے پاس بالکل ریسورسز کنسٹرینٹ موجود ہے, سارا کچھ ہے ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اچھی صلاحیت کے لوگ اور اچھی جو جن کی شہرت ہے وہ لوگوں کو آپ بالکل بھی اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. ابھی بھی آپ کے ایس ایچ او جو ہیں وہ ایم پی ایس کے ذریعے ایم این ایس کے ذریعے اپوائنٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح شہروں میں جو ابھی بھی آپ کی یہ صورت ہے. آپ ایک دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک آفیسر آیا جس کی بڑی ویل ریپیوٹڈ تھا, دلیر تھا, ایماندار تھا, ذوالفقار چیمہ. پنجاب نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا آئی جی کے طور پہ, بلکہ
پھر طے ہوا کہ اس کو سندھ کے متھے مار دیا جائے اور سندھ سے بھی فوراً جواب آ گیا کہ جناب ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے. تو جب اس طرح کی یہ صورتحال ہوگی تو آپ اس پولیس سے بھی بہت اور بہتر کام لے سکتے ہیں جب آپ طے کریں گے کہ اس کو آپ, جیسا کہ آرمی چیف نے پچھلی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سندھ میں جو ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں, اچھے آفیسر جو بڑی اچھی شہرت کے سبقت غیور جیسے لوگ ان کو ڈھونڈ کے لائیں, ان کو اپوائنٹ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں انہی ریسورسز میں آپ, میری بات مکمل ہونا, انہی ریسورسز میں اگر آپ 100% بہتر نتائج نہ حاصل کریں تو پھر کہیں. ممبئی حملہ کیس جب دیکھنے میں آیا تو بھارت کی جانب سے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ پر, ہر فورم پر پاکستان کے خلاف بہت زہر اگلا گیا. کیا اس واقعے کے بعد پاکستان کو بھی اس طرح کسی اسٹریٹجی کا؟ بالکل اس طرح کی, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے سب کچھ رکھیں اور اپنے آپ کو قابل اعتبار بنائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چین کی دوستی کا دم بھرتے ہیں لیکن ایک سسپیشنس موجود رہتا ہے کہ ہم شاید ڈیپ روٹیڈ امریکنائزیشن ہے پاکستان کے اندر. یہی بات ہے جو پیوٹن کو ابھی تک پاکستان میں نہیں آنے دے رہی. یہی سوال اگر اس کو آپ بھی رسپونڈ کر دیں تو جی, ممبئی حملہ کے بعد انڈیا میں کافی زہر اگلا اور پاکستان کو بھی ابھی, میں نے آپ کو بتایا کہ بمبئی جب حملہ ہوا انہوں نے ثبوت کیا پیش کیے, ایک ٹوٹی کشتی, کولگیٹ اور اس قسم کے وہ ٹوتھ برش کے وہ کہ جی وہ لے کے آئے تھے, شیونگ مشین, بسکٹ کے پیکٹ, وہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, 34 چینل جو ہیں, 34 کے 34 چینل, آپ غور کیجئے گا اس پہ, ممبئی حملے کے 1 گھنٹے بعد ایک ہی سٹوری پیش کر رہے تھے. وہ سٹوری ایسی تھی جیسے پیچھے سے کوئی ڈائریکٹر ہے, اس نے جس کو پہلے سے ایڈٹ کر لیا گیا, اس نے اس کا اسکرپٹ لکھا ہے اور وہ اسکرپٹ جو ہے تمام چینلز کو پرووائڈ کر دیا گیا. یعنی حملے کے 1 گھنٹے بعد سارے چینلز کو یہ پتا تھا کہ یہ کام ISI نے کروایا. آج تک دنیا میں کوئی کرائم ایسا ہوا ہے, ممبئی اٹیک لیول کا کوئی کرائم ایسا ہے جس کے گھنٹے بعد پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس وقت تک تو اجمل قصاب بھی نہیں پکڑا گیا, وہ بھی میڈیا مین. اجمل قصاب کو نیپال سے رو نے اغوا کیا تھا, بہت سارے اخباروں میں آیا. پاکستان میں کتنے, لیکن پاکستان کو تو بدنام کر دیا نا انڈین میڈیا نے. جب یہ تو پاکستان ایک ہی گھنٹے کے بعد, وہی میرا سوال, جواب سن لیں. سب سے پہلے اجمل قصاب کے یا جو بھی تھا اسے گاؤں میں پہنچنے والی اپنا ٹی وی کی ٹیم کس کی تھی؟ وہ انڈیا کی تھی, وہ تو پاکستان کی تھی نا, جو وہاں سے لائیو چلا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں جی پاکستانی میڈیا ٹیم. جب آپ کا اپنا میڈیا, کل آپ کے حامد میر کی کیا سٹیٹمنٹ ہے میڈیا کے اوپر کہ جو ملک اپنا تحفظ نہیں کر سکتا وہ چائنا کاریڈور کا کہتا ہے, یہ سٹیٹمنٹ دینے والی ہے. سنگل سینٹینس میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں جب انڈیا کے پاس سالڈ ایویڈنس بھی نہیں تھی تو وہ اس نے اتنا شور مچایا, تو ہمیں تو سالڈ ایویڈنس اگر موجود ہے تو اس کو سامنے لا کے اس سے زیادہ شور مچانا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس کے پیش نظر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمبابوے ٹیم کا ابھی پاکستان میں آنا کچھ مشکوک ہے, شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز جو واقعہ پیش ہے اسی کے پیش نظر امید کرتے ہیں زمبابوے ٹیم پاکستان آئے گی اور اپنا جو دورہ شیڈیول ہے اسے پورا کرے گی. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.